इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2025 में, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे मार गिराए थे, सदर ट्रंप की तरफ से तो इनकी तादाद 11 तक पहुंचा दी गई है। ताहम पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया, जिसको कई आलमी मुबसरीन की तरफ से भी तायद की गई, कि पाकिस्तान ने इंडिया के 8 जहाज़ गिराए थे। पहले ही घंटे में इंडिया के 6 जहाज़ मार गिराए गए थे और उसके बाद फिर मज़ीद 2 जहाज़ मार गिराए गए। कुल तादाद हो गई 8। भारत की तरफ से इसको कभी तस्लीम नहीं किया गया। भारत अपनी शिकस्त को किस्तों में तस्लीम कर रहा है। अब उनकी तरफ से भारत ने पहले तो कहा था कि हमारा एक भी जहाज़ नहीं गिरा, लेकिन बाद में कह दिया गया कि राफेल तैयारा उनका गिरा था, लेकिन टेक्निकल ख़राबी की वजह से गिरा था। इसकी बात भी आगे जाके करते हैं कि राफेल तैयारा एक इनका गिर गया है। इसके बावजूद भी इन्होंने जो फ्रांस से मदद मांगी है, फ्रांस से जो स्पेयर पार्ट्स मांगे हैं, फ्रांस से जो इंस्पेक्शन करने का कहा है, वो 36 जहाज़ों की इंस्पेक्शन करने का कहा गया है, जहाँ 36 जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स मांगे गए हैं। जैसा कि कहा कि भारत की तरफ से अपनी शिकस्त को किस्तों में तस्लीम किया जा रहा है। आज भारतीय फौज की तरफ से यह कहा गया कि हमारे 6 अहलकार मारे गए थे, जबकि भारत इससे पहले इतनी हलाकतों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या खबर आई है, आपके सामने रख देते हैं। भारत का सरकारी सतह पर एतराफ़ शिकस्त, ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतें तस्लीम कर ली। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाक होने वाले 6 फौजी एहलकारों के नाम पहली बार सरकारी तौर पर जारी कर दिए हैं। ये नाम नेशनल वार मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किए गए हैं। सरकारी मालूमात के मुताबिक इन एहलकारों का तल्लुक भारतीय फौज और भारतीय फजाइया से है, जिनमें 5 भारतीय फौज और 1 फजाइया का एहलकार शामिल है। हुकाम के मुताबिक इन नामों की शमूलियत के साथ उनकी यादगार पर बाकायदा तौर पर कुंदा कारी भी की जाएगी। हलाक होने वालों में सूबेदार मेजर पूर्ण कुमार, या ये नाम पवन कुमार हो सकता है, हेडक्वार्टर 10 इन्फेंट्री से इनका तल्लुक था। राइफलमैन सुनील कुमार 4 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से इनका तल्लुक बताया गया है। लांस नायक दिनेश कुमार 5 फील्ड रेजिमेंट से इनका तल्लुक है। एविएशन टेक्नीशियन मूद मुरली नायक 851 लाइट रेजिमेंट से इनका तल्लुक है। हवालदार सुनील कुमार सिंह 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी से इनका तल्लुक है। और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार 39 विंग भारतीय फजाइया, ये इसमें मारे गए लोग हैं। खबर में मजीद कहा गया है कि भारतीय इतराफ़ात से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजीद तक़वियत मिली कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत की जानिब से नुकसानात मरहलावार सामने लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड को तबाह करने का दावा किया था। सूबेदार मेजर पवन कुमार का ताल्लुक इसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बताया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला मौका है कि उस ऑपरेशन में होने वाली हलाकतों को सरकारी सतह पर आवाम के सामने लाया गया है, जिसे बाज़ हल्के फौजी कुर्बानियों की बाकायदा तस्लीम शुदगी करार दे रहे हैं। ये इकदाम कौमी वार मेमोरियल में शफाफियत और यादगार के रिकॉर्ड को मुकम्मल करने की हुकूमती कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जैसा कि हमने कहा कि भारत अपनी शिकस्त को किस्तों में तस्लीम करते चले जा रहा है, और आइंदा उनकी तरफ से ये भी उम्मीद है कि तस्लीम कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के 8 जहाज ही मार गिराए थे। अब बात कर लेते हैं राफेल तैयारों के हवाले से। पाकिस्तान ने ये 3 तैयारे मार गिराए थे। बाकी मार गिराए जाने वाले दूसरे तैयारे थे, जिनमें मेराज भी शामिल थे और सुखोई तैयारा भी शामिल था। इसके अलावा भी तैयारे होंगे, लेकिन कुल तादाद 8 बताई गई थी। अब फ्रांस के साथ जिस तरह से इनका मुआहदा है, फ्रांस ने इनको इनके स्पेयर पार्ट्स भी फराहम करने और इंस्पेक्शन भी करनी है। अब जिस तरह से टेंडर जारी किया गया है, जिस तरह से फ्रांस से रिक्वेस्ट की गई है डोसाई कंपनी से, उसमें ये कहा गया कि 36 जहाज़ों के लिए ये चीज़ें चाहिए। गोया भारत की तरफ से भारत को 36 जहाज ही मिले थे, जिनमें से 3 माइनस हो गया, और चौथा जैसा कि इनकी तरफ से कहा गया कि टेक्निकल खराबी की वजह से गिर गया था। 36 जहाज़ों का सामान मंगवाया गया है, तो इससे आप मुनाफकत का अंदाजा कर लीजिए, क्योंकि इनके पास 36 जहाज ही नहीं है। अगर इनकी बात पे जाया जाए तभी इनके पास 35 जहाज है, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने 36 जहाजों के स्पेयर पार्ट्स मांगे हैं। भारत के हवाले से ही अगली खबर भी हमारी है। भारत की एक सड़क हो, ये हैदराबाद की सड़क है, उसको ट्रंप के नाम से मंसूब कर दिया गया है। इस पर ट्रंप की तरफ से बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया है। किसका शुक्रिया अदा किया गया है? जिस हुकूमत की तरफ से ये सड़क ट्रंप के नाम की गई है, मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा नहीं किया गया, क्योंकि ये मोदी हुकूमत का काम नहीं
ہے بلکہ حیدرآباد میں حکومت ہے کانگریس کی، اور کانگریس کی طرف سے ٹرمپ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے، ٹرمپ کے نام سے یہ سڑک منسوب کی گئی ہے۔ اس پر بھارتی حکومت کی طرف سے، مودی سرکار کی طرف سے اور بی جے پی کی طرف سے باقاعدہ شدید مذمت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ منافقت کا شاہکار ہے، ان کی طرف سے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا، یا کانگریس کی طرف سے منافقت کی گئی ہے۔ بہرحال مودی سرکار کی طرف سے اس پر شدید رد عمل ہے، لیکن اس پر ٹرمپ صاحب کتنے زیادہ خوش ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ مودی سرکار کو مشورہ دینا، مودی صاحب کو ہی مشورہ دینا ہے۔ جس طرح سے حیدرآباد میں حکومت کی طرف سے ایک روڈ کو ٹرمپ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، اور اس پر ٹرمپ صاحب شادیاں نے بجائے باقاعدہ ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے وہ ایکس اکاؤنٹ کو ہولڈ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے دوسرے ٹروتھ والے اکاؤنٹ کو ہولڈ کرتے ہیں، اس پر ان کی طرف سے اس پر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے کہ میرے نام سے یہ سڑک منسوب کر دی گئی ہے۔ تو مودی سرکار کے لیے بہتر ہے کہ وہ دلی کا نام ٹرمپ پورا رکھتے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان میں بھی ہمارے حکمرانوں کو کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے کہا گیا کہ ٹرمپ کو نوبل انعام دیا جائے، بھارت میں جس طرح سے ٹرمپ کے نام سے ایک سڑک منسوب کر دی گئی، آپ بھی اسلام آباد کو ٹرمپ آباد کا نام دے دیں تاکہ ٹرمپ صاحب بھی آپ کے ساتھ مزید خوش ہو جائیں۔ اقبال آفریدی کی بات کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کی پارلیمانی رکنیت ختم کر دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے کہا کہ یہ جھگڑالو ہے، لڑائی کرتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو ان کی رکنیت پارلیمانی ختم کر دی گئی، اور ساتھ کہا گیا کہ ان کو پارٹی سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو اس پر پی ٹی آئی کے اندر بھی تھوڑی سی ہلچل محسوس ہوئی، بے چینی بھی کئی حلقوں میں پائی گئی، اور کئی حلقے خوش بھی اس سے ہو گئے، جیسا کہ مسلم لیگ نون والے ہیں، پیپلز پارٹی والے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ یہ بندہ پارلیمنٹ کے اندر موجود رہ کے کیا کچھ کرتا تھا، یہاں پہ ہلا گلا کرتا تھا، اجلاس چلنے نہیں دیتا تھا، بلکہ ایک موقع پر تو اسپیکر کی طرف سے ان کی بجٹ اجلاس کے دوران کی پورے کے پورے سیشن کی حاضری ختم کر دی گئی، ان کو نکال دیا گیا، معطل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ اجلاس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس سے اندازہ کریں کہ مسلم لیگ نون والے ان سے کتنے تنگ ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے جب ان کی رکنیت ختم کی گئی تو وہ کتنے زیادہ خوش ہو گئے ہوں گے۔ اب اقبال آفریدی خود ہی میدان میں آئے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں جو کچھ کر رہا تھا وہی کروں گا، کیونکہ یہ میرے لیڈر کا آرڈر تھا، یہ مجھے عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کی، جب بھی انہوں نے ملاقات کی ہوگی، اب تو عمران خان کے ساتھ کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے اندر سے یہ میسج آیا کہ وہ سیف سے ملنا چاہتے ہیں، بیرسٹر سیف سے ملنا چاہتے ہیں، پہلے بھی عمران خان سے وہ کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، تو اندر سے میسج لانے والا کون ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ایسی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی عمران خان کی طرف سے ان کو بلایا گیا، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ میسج آخرکار اندر سے باہر کیسے آ گیا۔ چلتے ہم اسی طرف، جس طرح سے اقبال آفریدی کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ اجلاس کو کسی صورت بھی چلنے نہیں دینا، تو جیسے ہی وہاں پہ کورم کی کمی ہوتی ہے فوری طور پہ بندہ نشاندہی کرتا ہے کہ کورم گنا جائے، کورم گنا جاتا ہے تو ایک دو لوگ کم ہوتے ہیں، اجلاس ختم کر دیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو کیا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے ان کی رکنیت ختم کر دی؟ وہ کہتے ہیں جب ہم اپنی مرضی کی تقریر کر رہے ہوتے ہیں، کورم کم ہوتا ہے تو ہمیں موقع مل جاتا ہے اپنی بات کرنے کا، لیکن یہ بندہ کھڑا ہو کے کورم کی نشاندہی کر دیتا ہے، اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے اس پر یہ مٹی یا پانی پھیر دیتا ہے، اس لیے یہ ہمارے خلاف ہی کام کرے۔ اس پر ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی بات کر رہے ہوتے ہیں، مجھے تو یہ کہا گیا عمران خان کی طرف سے کہ اجلاس کو نہیں چلنے دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے موقع ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اجلاس کو نہ چلنے دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ شور شرابہ بھی کرتا ہوں، ہلا گلا بھی کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیڈر کا یہ حکم ہے کہ کسی بھی طریقے سے اجلاس کو نہیں چلنے دینا۔ وہ اجلاس کوئی بھی ہو، اجلاس بجٹ کا ہو، ہمارے فائدے کا ہو، ہمارے نقصان کا ہو، جو بھی ہو، میں اپنے لیڈر کی ہدایت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو ان کا یہ موقف سامنے آیا تو پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں کی طرف سے اس کی حمایت کی گئی۔ اس پر ہم اپنی رائے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ بہرحال تحریک انصاف کے اندر ان کے ساتھ جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ جس طرح سے پی ٹی آئی کی باقاعدہ رجسٹریشن کا حکم دے دیا گیا ہے، بلے کا نشان بھی ان کو مل جائے گا، تو پی ٹی آئی کے کچھ حلقوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ ان حلقوں میں کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں؟ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ الیکشن میں حصہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ جس طرح سے پیشکش کی گئی ہے کہ وہاں پہ بلے کا نشان بحال کر دیا جائے گا، وہاں پہ تحریک انصاف بطور پارٹی حصہ لے سکے گی، اس جال میں ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے۔ اور اس موقف کی سب سے زیادہ وکالت کر رہے
ہیں شہباز گل صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے جال بچھایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی آپ کے حوالے کر دی جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ٹکٹیں کس طرح سے بیچی جا رہی ہیں، کس طرح سے پہلے بیچی گئی تھی، کس طرح سے آج بھی ٹکٹیں دی جائیں گی، کس طرح سے کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے حکومت کر دی جائے۔ تو یہ سارا کچھ جس طرح سے آج کل وہاں پہ ایکشن کمیٹی ایکشن میں آئی ہوئی ہے، جس طرح سے انہوں نے کشمیر کو چوک کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ان کے خلاف ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت ان کے حوالے کر دی جائے گی پی ٹی آئی کے، تاکہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ یہ نمٹتے رہیں۔ بہرحال یہ شہباز گل کی رائے ہو سکتی ہے یا تحریک انصاف کے کچھ لیڈروں کی رائے ہو سکتی ہے۔ اس والے سے تحریک انصاف کا ایک حلقہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں وہاں پہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ جس طرح سے گلگت بلتستان میں ہمارے لیے راستے بالکل ہی بند کر دیے گئے تھے، بلے کا نشان نہیں تھا، پارٹی بھی حصہ نہیں لے سکتی تھی، اس کے باوجود بھی ہم نے وہاں پہ کوشش کی، اور یہاں تو ہمیں پارٹی کا سمبل بھی مل رہا اور پارٹی کا نام بھی مل رہا، ہمیں یہاں پہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ وہاں پہ دو گروپ سامنے آ گئے، ایک کہتا ہے کہ ہمیں حصہ لینا چاہیے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کون سا دھڑا اپنا موقع بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ دھڑا اور گروپ کامیاب ہو جائے گا جو وہاں پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے۔ تو کسی بھی طور پر الیکشن کا بائیکاٹ یا الیکشن سے بھاگنا درست نہیں ہے، یہ ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے، اور سب سے زیادہ سبق یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سیکھا گیا ہے، حاصل کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے 1986 کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور بائیکاٹ کرنے کی وجہ ہی سے میاں نواز شریف صاحب سامنے آئے، وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم بنے، اور پھر پیپلز پارٹی کو وہ تگنی کا ناچ نچایا کہ یہ سوچتے رہ گئے۔ وہ کہ آج کل ان کی آپس میں بڑی بنتی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے بائیکاٹ کا لگایا ہوا میاں محمد نواز شریف صاحب پودا ہے، جو آج تناور درخت بن کے اس کی چھاؤں کے نیچے جو بھی بیٹھتا ہے آکاش بیل کی طرح وہ سوکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پیٹرولیم کی قیمتوں کی بات کر لیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کل ہی کہا گیا تھا کہ بہت بڑا ریلیف دیا جائے گا، وزیر خزانہ کی طرف سے بھی کہا گیا اور باقی وزراء کی طرف سے بھی کہا گیا کہ مزید ریلیف دیا جائے گا۔ جس طرح سے قیمتیں کم کی گئی تھی، شہباز شریف صاحب 74 روپے فی لیٹر قیمت کم کرنے کے بعد جھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے، گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ میں نے قوم پر کتنا بڑا احسان کر دیا، اور میں نے کہا تھا کہ جیسے ہمیں عالمی سطح پر ریلیف ملے گا وہ ریلیف پاکستانی کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے نظروں کا دھوکہ تھا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات تھی، کیونکہ عالمی سطح پر اتنی زیادہ قیمتیں کم ہو گئی تھی، اور ان کی طرف سے جتنی زیادہ قیمتیں بڑھائی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اتنا ریلیف دے دیا جائے گا، اتنا ریلیف نہیں دیا گیا، کیونکہ جب انہوں نے قیمتیں بڑھانا شروع کی تھیں تو 258 روپے فی لیٹر قیمت تھی، اور انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے 416 تک لے گئے، اور کم کرنے کے بعد 999 تک باٹا ریٹ ان کی طرف سے مقرر کر دیا گیا۔ تو آج کل قیمتیں 299 روپے ہیں، کہا جا رہا تھا کہ 45 روپے مزید کمی کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ ان کی طرف سے سامنے آیا ہے، جبکہ ہر وزیر کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ مزید ریلیف دیا جائے گا۔ تو یہ حکومت کس طرح سے مزید ریلیف دے دے گی، جبکہ جماعت اسلامی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 225 روپے لیٹر قیمت مقرر کی جائے، اور یہ حکومت واقعی اتنی قیمت مقرر کر سکتی ہے؟ شرط اس حوالے سے یہ ہے کہ پیٹرول جس طرح سے دنیا سے پاکستان میں آتا ہے وہ کمپنیاں پاکستان میں پیٹرول بھجوا دیا کریں، بلکہ یہاں پہ جس طرح سے ریفائن ہوتا ہے وہ بھی قیمت ادا کر دی جائے، اس کا خرچہ بھی وہ کمپنیاں اٹھا لیں، اور پیٹرول پمپ تک وہ کمپنیاں مفت پاکستان کو پیٹرول فراہم کر دیں، تو پھر یہ حکومت 225 روپے فی لیٹر قیمت مقرر کر دے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔